मार्टिन लूथर 1517 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक इस्लाही तहरीक का आगाज करता है, जिसे आज हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यानी हर इंसानी अक्ल बाइबल को समझने की सलाहियत नहीं रखती। औलिया के वसीले का तसव्वुर दुरुस्त नहीं। 200 साल बाद 1730 की दिहाई में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नज्द से वहाबियत की इस्लाही तहरीक का आगाज किया। यानी ये भी प्रोटेस्टेंट्स की तरह एक इस्लाही तहरीक थी। यूं 200 साल पहले रोमन कैथोलिक्स के खिलाफ प्रोटेस्टेंट्स ने जो बगावत शुरू की, एग्जैक्ट उसका रेप्लिका नज्द की सरजमीन से वहाबियत के रूप में मुसलमानों के खिलाफ शुरू हुआ। यूं वहाबियत और प्रोटेस्टेंट्स में तीन बड़ी ममासलतें पाई जाती हैं: इनके अकायद, तर्ज अमल और इनकी कत्लो गारत गरी में। क्या वहाबियत ही है अरब ज़ायनिज़्म? 19वीं सदी के आखिर में थियोडोर हर्जल, जो जदीद सहूनियत के बानी समझे जाते हैं, ने उस्मानी हुकूमत से राब्ता किया। उनकी तरफ से ये पेशकश की गई कि अगर यहूदियों को फ़लस्तीन में बाकायदा आबाद होने की इजाज़त दे दी जाए तो उसके बदले में वो सल्तनत उस्मानिया के भारी कर्जे अदा करने में मदद कर सकते हैं। अमेरिका में आज तक के सारे सुदूर ईसाई प्रोटेस्टेंट थे, सिवाय जॉन एफ कैनेडी और जो बाइडेन, जो कि रोमन कैथोलिक थे। आज भी अमेरिका में एवेंजेलिकल वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा इसराइल की हिमायत को मजहबी और नजरियाती तौर पर अहम समझता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म जदीद आलमी सियासत, ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के मामलात में एक असर अंगेज अंसर के तौर पर सामने है। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा कि पिछले 200 साल से दुनिया के फैसले आखिर कौन कर रहा था? कौन सा नजरिया है जिसने न सिर्फ सियासत बल्कि मईशत, माशरत और हत्ता के मजाहिब के बयानिए तक को अपने शिकंजे में जकड़ लिया? और सबसे अहम सवाल, क्या वो निज़ाम अब वाकई टूट रहा है? 2026 में अमेरिका और ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक नए दोराहे पर ला खड़ा किया है। एक ऐसा मोड़ जो पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि ताकत का तवाजुन बदल रहा है। लेकिन इस बदलती हुई दुनिया को समझने के लिए हमें सिर्फ आज को नहीं, बल्कि तारीख को पढ़ना होगा, जहां से इस पूरे निज़ाम की बुनियाद रखी गई। आइए सबसे पहले हम एक इस्तिलाह को समझते हैं: ज़ायनिज़्म। 19वीं सदी में जब ज़ायनिज़्म ने दुनिया में पंजे गाड़े, तो दुनिया की सियासी, माशी, माशरती, हत्ता के दीनी रोड मैप को भी सहूनियत ही तय करती रही। लेट्स डिफाइन ज़ायनिज़्म फर्स्ट। सहूनियत या ज़ायनिज़्म एक सियासी और नज़रियाती तहरीक है जिसका बुनियादी मकसद यहूदी कौम के लिए एक आज़ाद कौमी वतन का क़याम था, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन की सरजमीन। ये तहरीक 19वीं सदी के आखिर में यूरोप में उभरी, जहाँ यहूदियों को मुख्तलिफ माशरती और सियासी मसाइल का सामना था। ज़ायनिज़्म के हामियों का मानना था कि यहूदियों की सलामती, शिनाख्त और मुस्तकबिल के लिए एक खुद मुख्तार रियासत ज़रूरी है। तकरीबन 2 सदियों पर मुहित इस दौर में दुनिया ने यहूदी ज़ायनिज़्म से लेकर ईसाई ज़ायनिज़्म और फिर अरब ज़ायनिज़्म तक का एक तवील मगर निहायत तकलीफ दे सफ़र तय किया। जहाँ मगरब ईसाई ज़हूनियत से सेकुलरिज्म तक गया, वहाँ मुस्लिम दुनिया वहाबियत, जिसे मैं अरब ज़ायनिज़्म कहता हूँ, फितने की वजह से बहुत सारे और फ़िरक़ों में टूट फूट का शिकार हो गई। 1990 की दिहाई में ज़ायनिज़्म ने दुनिया पर अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया, क्योंकि अब दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी और अमेरिका वो वाहिद ताकत जो पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रही थी। इसराइल अमेरिका गठजोड़ ने जो किया वो आज हमारे सामने है। लेकिन 2026 की इस अमेरिका इसराइल ईरान तनाज़े ने
دنیا کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ زائنسٹ رجیم کے اس کمزور ہوتے ہوئے نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ میں جھانکنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں جیو پالیٹکس کو دین کا چشمہ لگا کر دیکھنا ہوگا۔ یہی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ دنیا آج ایک ایسی تاریخی موڑ پر کھڑی ہے جہاں طاقت کا مرکز کسی ایک ملک کے پاس نہیں رہا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں تو ہمیں پریزنٹ کے حالات صاف شفاف نظر آئیں گے اور مستقبل اس کا تعین بھی آسانی سے ہوگا۔ 1517 میں مارٹن لوتھر نے رومن کیتھولک چرچ کے خلاف ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا، جسے آج پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ رومن کیتھولک چرچ سسٹم میں پہلی دراڑ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عیسائیت کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ نجات یعنی سیلویشن چرچ، پادریوں یا پوپ کے ذریعے نہیں بلکہ براہ راست حاصل کی جا سکتی ہے۔ مذہب کو کاروبار بنانے پر بھی اعتراض کیا۔ ان کی مزید نظریات کچھ یوں تھے: اصل اختیار صرف بائبل کو ہے، سولا اسکرپچورا۔ ہر انسان خود بائبل کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے، یعنی ہر انسانی عقل بائبل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اولیاء کے وسیلے کا تصور درست نہیں، جس کو کرسچینٹی میں سینٹس کہا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ تحریک نے آخر جنم کیوں لیا؟ اس پوائنٹ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پروٹیسٹنٹ تحریک سے پہلے یورپ رومن کیتھولک چرچ میں ایک مرکزی مذہبی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دور میں چند بنیادی ساختی مسائل سامنے آتے جا رہے تھے: مذہبی اختیار کا مکمل سینٹرلائزڈ ہونا، بائبل کا لاطینی میں محدود ہونا، مذہب اور ریاستی طاقت کا گہرا تعلق، پریسٹ اور عوام کے درمیان علمی فاصلہ۔ یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ ایک مکمل اتھارٹی سسٹم کا بریک ڈاؤن تھا۔ ایک طرف سینٹرلائزڈ مذہبی نظام تھا اور دوسری طرف انڈیویجول انٹرپریٹیشن کا ابھرتا ہوا تصور۔ Now gentlemen, this is very important. تاریخی طور پر عیسائی شہنشاہوں کی فوج کے پیرالل ٹیمپلرز کی فوج بھی بہت طاقت مانی جاتی تھی، اور جو چرچ کے کنٹرول میں تھی، جو اکثر اپنے راسخ العقیدہ مذہبی رجحانات کی وجہ سے شہنشاہوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنتی تھی۔ ان نکات پہ ذرا غور کیجئے گا۔ کہیں کچھ مماثلت نظر آئی آپ کو؟ پروٹیسٹنٹ ریفارمسٹ کے تقریباً 200 سال بعد 1730 کی دہائی میں محمد بن عبد الوہاب نے نجد سے وہابیت کی اصلاحی تحریک کا آغاز کیا۔ یعنی یہ بھی پروٹیسٹنٹس کی طرح اصلاحی تحریک تھی۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ یہ کہتے تھے کہ توحید پر سخت زور سب سے مرکزی نقطہ ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید۔ عید میلاد النبی کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس کے نزدیک اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا یا کسی کو وسیلہ بنانا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے کہا دین میں بعد میں شامل ہونے والی چیزیں بدعت ختم کی جائیں، اور خاص طور پر مزارات پر حاضری کے بعض طریقے، عرس، میلاد وغیرہ کی سب رسومات اولیاء اور مزارات کے بارے میں نہایت سخت موقف رکھتا تھا۔ قرآن کی طرف براہ راست رجوع، حدیث اور سنت کو کم تر گرداننا۔ اس نے یہ بھی کہا اصل ماخذ قرآن اور حدیث ہیں، بعد کے فقیہی یا صوفیانہ تشریحات پر تنقیدی نظر رکھی گئی اور امت کے اجماع کو زبردست ٹھیس پہنچائی گئی۔ کیوں 200 سال پہلے رومن کیتھولکس کے خلاف پروٹیسٹنٹس نے جو بغاوت شروع کی، ایگزیکٹ اس کا ریپلیکا نجد کی سرزمین سے وہابیت کے روپ میں مسلمانوں کے خلاف شروع ہوتا ہے۔ یہاں میں برطانوی جاسوس ہیمفر اور برٹش نو آبادیاتی منسٹری کا ذکر ضرور کروں گا۔ رومن کیتھولکس کے خلاف پروٹیسٹنٹس ایک ایولیوشن کا پروسیس تھے، ایک ایولیوشن کا نتیجہ تھے۔ اس کے برعکس سنی اسلام کے خلاف وہابیت ایک ایولیوشن نہیں بلکہ برطانوی سامراج کا سوچا سمجھا منصوبہ تھی، جس کی کڑی اورینٹلزم سے بھی ملتی ہے۔ کنفیشنز آف برٹش اسپائی،
یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اب ذرا واپس چلتے ہیں پروٹیسٹنٹس کے اصلاحی تحریک کی طرف، جس کو اپنا کر یورپ کی زیادہ تر ریاستیں پروٹیسٹنٹ ریاستیں بن گئیں۔ 1517 میں مارٹن لوتھر نے اصلاحی تحریک کا آغاز کیا۔ 1520 سے 1550 یہ تحریک جرمن ریاستوں اور اسکاٹ لینڈ میں تیزی سے پھیل گئی۔ 1534 انگلینڈ نے رومن کیتھولک چرچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1555 پیس آف آکسبرگ کے تحت حکمرانوں کو مذہب چننے کی اجازت مل گئی۔ 1600 عیسوی کی دہائی شمالی یورپ زیادہ تر پروٹیسٹنٹ بن گیا، لیکن تنازعات جاری رہے۔ 1648 عیسوی پیس آف ویسٹ فیلیا کے بعد مذہبی تقسیم کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا، جو تقریباً ایک صدی میں یورپ کا مذہبی نقشہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا۔ اب ذرا دوسری اصلاحی تحریک وہابیت کی طرف چلتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی اصلاحی تحریک اور اپنی تعلیمات کی تبلیغ العینیہ سے شروع کی اور توحید پر سخت زور دیتے ہوئے بعض دینی اور سماجی طریقوں پر تنقید کی، خاص طور پر مزارات اور بعض روایتی رسومات کے بارے میں اس کا موقف سخت تھا۔ اس وجہ سے مقامی سطح پر مخالفت بڑھ گئی اور اسے العینیہ چھوڑنا پڑا۔ بعد میں وہ 1744 میں دیریا پہنچا، جہاں اس کا سیاسی اور عسکری رہنما محمد بن سعود کے ساتھ ایک تاریخی اتحاد قائم ہوا، جس میں مذہبی دعوت اور سیاسی طاقت ایک ساتھ جمع ہو گئیں۔ یہیں سے پڑی عرب صہیونیت کی داغ بیل، عرب زائنزم، اور یہیں سے شروع ہوا سواد اعظم اہل سنت کا زوال۔ فرسٹ سعودی اسٹیٹ سے، سیکنڈ سعودی اسٹیٹ سے، تھرڈ سعودی اسٹیٹ سے، اور پھر حجاز کے قبضے سے لے کر سعودی عرب تک کا راستہ 1744 سے 1932 تک کا وقت لگا، کیونکہ درمیان میں حائل تھی سلطنت عثمانیہ۔ یہاں یہودی صہیونیت کے بانی تھیوڈر ہرزل اور سلطان عبد الحمید دوم کا ایک قصہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا۔ 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈر ہرزل، جو جدید صہیونیت کے بانی سمجھا جاتا تھا، نے عثمانی حکومت سے رابطہ کیا اور ان کی طرف یہ پیشکش کی گئی کہ اگر یہودیوں کو فلسطین میں باقاعدہ آباد ہونے کی اجازت دے دی جائے تو اس کے بدلے میں وہ سلطنت عثمانیہ کے بھاری قرضے ادا کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ روایت کے مطابق سلطان عبد الحمید ثانی نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ان سے منسوب ایک مشہور جملہ یوں نقل کیا جاتا ہے کہ میں اپنی سلطنت کا 1 انچ بھی زمین فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں، امت مسلمہ کی امانت ہے اور یہ خون سے حاصل کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ عثمانی خلافت کے آخری دور میں بھی فلسطین کے معاملے میں شدید حساسیت اور مزاحمت موجود تھی، اگرچہ بعد میں پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد خطے کی صورتحال یکسر بدل گئی۔ 1932 میں سعودی عرب کے قیام کے بعد مشرق وسطیٰ میں بتدریج چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں، جو زیادہ تر برطانوی اثر یا معاہدوں کے تحت تشکیل پائیں۔ مثال کے طور پر 1946 میں جارڈن، اردن اور بحرین، انہوں نے آزادی حاصل کی۔ 1971 میں UAE، یونائٹڈ عرب اماراتس اور قطر قائم ہوئے، جبکہ کویت نے 1961 میں خود مختاری حاصل کی۔ اس سے پہلے کہ میں عیسائی اور عرب صہیونیت کے بارے میں مزید گفتگو شروع کروں، میں پروٹیسٹنٹ اور رومن کیتھولکس کے درمیان ہونے والی خوفناک لڑائیوں کا ذکر ضرور کروں۔ پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھولکس عیسائیوں کے درمیان 1 صدی سے زیادہ عرصے تک شدید جنگیں ہوتی رہیں۔ ان میں فرینچ وارز آف ریلیجن، 80 ایئرز وار، 30 ایئرز وار خاص طور پر مشہور ہیں۔ ان جنگوں میں نہ صرف فوجی بلکہ عام لوگ بھی بڑی تعداد میں مارے گئے اور اندازوں کے مطابق مجموعی طور پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ اب ذرا آتے ہیں پروٹیسٹنٹس ریفارمرز کے چھوٹے بھائی وہابیت کی طرف۔ 1803 سے 1806 تک حجاز میں خون کا بازار گرم رہا اور وہابیوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے بے دریغ مسلمانوں کا قتل کیا۔ 1802 میں کربلا کا واقعہ بھی ہوا تھا۔
قتل عام کیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ بات اہل سنت کے علماء کی کتابوں میں بڑے دکھ سے اور درد سے لکھی جاتی ہے۔ 1980 کی دہائی کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے شروع ہوا وہابیزم کا ایکسپورٹ، اور اس ایکسپورٹ نے دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں پہ حملے کیے اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اسپیشلی پچھلے 50 سالوں میں۔ یہ وہابیت کا مسلمانوں پر سب سے کڑا وار تھا۔ داعش، ٹی ٹی پی، بوکو حرام جیسی دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئیں، جن سے توحید کے نام پر مسلمانوں کو، خصوصاً اہل سنت کو، نشانے پر رکھا گیا۔ اب ذرا بات کو یہاں تک سم اپ کر لیتے ہیں۔ لیٹس ریوائز واٹ وی انڈرسٹوڈ اپ ٹل ناؤ۔ وہابیت اور پروٹسٹنٹ ری فارمیشن میں 3 بڑی مماثلتیں ہیں: ان کے عقائد، طرز عمل اور ان کی قتل و غارت گری میں بھی مماثلت ہے۔ یہ دونوں تحریکیں اصلاح معاشرہ کی بنیاد پر قائم ہوئیں، ایک عیسائیت میں اور دوسری اسلام میں۔ دونوں کا تعلق بعد میں سیاست سے بھی جوڑا گیا۔ یوں دنیا نے تسلسل دیکھا: کرسچن زائنزم، یہودی زائنزم اینڈ دین عرب زائنزم۔ تینوں کا ایک ہی ہدف تھا: فلسطینی سرزمین پر یہودی ریاست۔ یہودی زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل کا ہدف تو بالکل عیاں تھا۔ اب آئیے ذرا کرسچن زائنزم کی وضاحت کرتا چلوں تاکہ اس بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ دراصل کرسچن زائنزم پروٹسٹنٹ عیسائیت کے بعض حلقے، خاص طور پر برطانیہ اور امریکہ کے اندر کافی تیزی سے پھیلا۔ ایونجیلیکل پروٹسٹنٹ گروہ میں پیدا ہونے والا ایک مذہبی سیاسی رجحان تھا۔ اس کی جڑیں 17ویں صدی کے برطانوی پروٹسٹنٹ مفکرین اور بعد ازاں 19ویں صدی کی مذہبی تعبیرات میں ملتی ہیں، جہاں بائبل کی بعض پیشن گوئیوں کو اس طرح سمجھا گیا کہ یہودیوں کی فلسطین میں واپسی ایک دینی تقاضا ہے۔ برطانیہ میں یہی سوچ آہستہ آہستہ سیاسی پالیسی پر بھی اثر انداز ہوئی، جس کی اصل مثال 1917 کی بیلفور ڈیکلریشن ہے۔ بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایونجیلیکل پروٹسٹنٹس نے اس نظریے کو مزید تقویت دی، جہاں یہ مذہبی عقیدہ بعض حلقوں میں سیاسی حمایت میں بدل گیا۔ یہاں ایک اور تاریخی حقیقت کو جانچنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ میں آج تک کے سارے صدور عیسائی پروٹسٹنٹس تھے، سوائے جان ایف کینیڈی اور جو بائیڈن، جو کہ رومن کیتھولکس تھے۔ آج بھی امریکہ میں ایونجیلیکل ووٹرز کا ایک بہت بڑا حصہ اسرائیل کی حمایت کو مذہبی اور نظریاتی طور پر اہم سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے کرسچن زائنزم جدید عالمی سیاست، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے معاملات میں، ایک اثر انگیز عنصر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ امریکہ کا آج کا وار منسٹر ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ، یہ دونوں ایونجیلیکل پروٹسٹنٹس ہیں اور اسی لیے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف عرب زائنزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹائم لائن دیکھیں۔ 1915 میں ٹریٹی آف دارین، جہاں آل سعود کچھ پاؤنڈز کے عوض انگریزوں کو عرب سرزمین بھیج دیتا ہے۔ 1917 میں ٹریٹی آف بیلفور، جہاں برٹش مینڈیٹ کے تحت ایک صہیونی ریاست بنانے کا اختیار حاصل کیا جاتا ہے۔ 1921 میں سلطنت عثمانیہ کا اختتام، 1932 میں سعودی عرب کی پیدائش، 1948 میں اسرائیل کی پیدائش، 1948 میں ہی النخبہ، لاکھوں فلسطینی بے گھر، 3 عرب اسرائیل جنگوں میں سعودی عرب کا کوئی کردار نہ ہونا، یہ ہے عرب زائنزم، جو اب تک اپنے اہداف حاصل کرتا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے موجودہ عالمی سیاسی اور معاشی حالات میں، جہاں امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ نے دنیا کا نقشہ اگر جغرافیائی طور پر نہیں تو نظریاتی طور پر ضرور تھوڑا بہت بدل دیا ہے، تو یہودی زائنزم، کرسچن زائنزم اور عرب زائنزم کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ کو اوور ڈوز نہیں ہونے دوں گا، اس لیے آج کا سلسلہ یہیں روکتا ہوں۔ اگلی قسط میں اسی سوال سے شروعات کریں گے، لیکن ایک سوال اور چھوڑتے جا رہا: کیا اہل سنت، جو کہ عرب زائنزم کا سب سے بڑا شکار رہی،
ट्रेडिशनल सुन्नी इस्लाम को दोबारा मुसलमान माशरों में अपने सही सुतूर पर जिंदा कर सकेंगे, या वहाबियत, देवबंदियत, चकड़ालवियत, कादियानियत और अहले हदीस जो कि अरब जायनिज्म का सबसे बड़ा हथियार रहे, उनकी सियासत का ही शिकार रहेंगे? और हाँ, क्या वहाबियत या अरब सह्यूनियत यानी ज़ायनिज़्म और इससे जुड़ी मकातिब फ़िक्र से सुलह कुलियत की कोई गुंजाइश निकलती है? मेरे सवाल का कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा। शायद हमारे उलमाए दीन को आपकी बात समझ में आ जाए। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा खान। मुस्तफ़ा जाने रहमत, लाखों सलाम।